अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम मुआशी मसाइल के साथ मैं हूँ आपका होस्ट तारिक खान जावेद। आज हम बात करेंगे प्रायोरिटीज़ ऑफ ए नेशन, यानी किसी कौम की तरजीहात क्या होती हैं और उसके नताइज क्या होते हैं। इस मौजू पे बात करने के लिए मैंने आज दावत दी है दो इम्पोर्टेंट लोगों को। आइए मैं उनका तारुफ कराता हूँ। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं हसन मुबीन कुरैशी साहब, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इन्वेस्टर्स फोरम के। आजकल वो पाकिस्तान आए हुए हैं, जल्दी यहाँ से जाने वाले हैं। उससे पहले हम इनके ख्यालात आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। इनके साथ तशरीफ़ रखती हैं वेल नोन सोशल वर्कर एक्टिविस्ट मिसेस महनाज रहमान साहिबा, जो कि रेसिडेंट डायरेक्टर हैं औरत फाउंडेशन की। इन्होंने सोसाइटी को चेंज करने के, डेवलप करने के लिए बड़ी जद्दोजहद की है। इनके साथियों ने, इन्होंने ख़ास तौर से उस पीरियड में जब यहाँ ज़िया-उल हक ने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को बंद कर दिया था और मर्द हजरात जो है ना फील्ड से भाग गए थे, तो मिसेस रहमान जैसी ख़वातीन ने ये स्ट्रगल जारी रखा सिविल लिबर्टीज़ के लिए। मोहित साहब, आप बहुत दुनिया घूमते रहे हैं और देखते रहे। हम देखते हैं कि पिछले 60 साल में, जब से हम पीछे छोड़ भी थे, हमारे साथ ही बहुत सारे मुल्क आज़ाद हुए या अपने उससे निकले, वो आज कहीं से कहीं पहुंच गए हैं। चाइना हमारे सामने है, हमसे बाद में आज़ाद हुआ, आज दुनिया का सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी, सबसे कैश रिच इकोनॉमी। जापान बिल्कुल तबाह हो चुका था, वो आज दुनिया का थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी। कोरिया, जो कि बहुत ही पिसे हालत में था जब जंग ख़त्म हुई है, आज वो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। इसी तरह जर्मनी, फ्रांस, ये सब मईशतें तबाह हो चुकी थी ये 47-45 के। वो नेशंस इतनी तेज़ी से तरक्की करते हुए आज कहाँ से कहाँ पहुँच गई, और हम लोग जो है अब इतने बुरे हालत में आ गए हैं कि हर आदमी अब कहता है पाकिस्तान छोड़ के भागो जान बचा के। तो ये क्यों हुआ? क्या वजूहात थी कि हम लोग पीछे रह गए और वो लोग इतने आगे निकल गए? शुक्रिया तारिक साहब। जैसे आपने कहा कि प्रायोरिटीज़ ऑफ द नेशन क्या होनी चाहिए, एक्चुअली हमारी बदकिस्मती ये रही 1947 से लेके कि क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 1 साल के अंदर ही इंतकाल कर गए। कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं बन पाया, जो कि मेरे ख़्याल से 6 महीने में बन जाना चाहिए था। आई डोंट नो क्या हालात थे उस ज़माने में जो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना, तो प्रायोरिटीज़ सेट ही नहीं हो पाई पाकिस्तान की। फिर लियाक़त अली ख़ान का मर्डर हो गया 3 साल के बाद ही, और उसके बाद जो गवर्नमेंट्स का डाउनफॉल होना शुरू हुआ। तो जब तक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट्स नहीं होंगी तो प्रायोरिटीज़ सेट नहीं होंगी। और दूसरी बात यह कि कायदा इस्लामिक स्टेट वर्सेस इकनॉमिक्स, ये एक इशू हमारे यहाँ शुरू से चला आ रहा है। इसमें हम ये नहीं डिसाइड कर पाए कि ये शरीयत, इस्लामिक स्टेट का मतलब ये है कि ये शरीयत यहाँ पे नाफिज होगी और शरीयत के रूल्स को फॉलो किया जाएगा, और जबकि इकनॉमिक्स भी जो है वो एक बहुत बड़ा अहम रोल अदा करता है किसी भी मुल्क की इम्प्रूवमेंट में, किसी की मुल्क की उसमें। तो क़ायद आज़म ने कहा था कि पाकिस्तान जो है वो सेकुलर स्टेट होगा, हर मज़हब को, हर एक को यहाँ पर आज़ादी होगी। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान बना तो इस्लामी गलबा इतना यहाँ पे छा गया कि वो मुल्क जो है पाकिस्तान, वो कशमकश में ही रहा, और आज तक ये इसी कशमकश में है कि वेदर वी आर इस्लामिक रिपब्लिक, और ठीक है इस्लामिक रिपब्लिक तो हैं, लेकिन जो गवर्निंग लॉज होंगे वो क्या होंगे। तो और जब आप इस्लामिक की बात करते हो तो जो इस्लामी टाइप की पार्टीज़ ये कहेंगी कि किसी ज़माने में हम बड़े रूलर्स थे पूरे इंडिया के, अभी भी हमारा हक है कि फिर से हम दिल्ली पे झंडा गाड़े। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं छोटा था तो उस ज़माने में इस्लामी के पोस्टर्स लगते थे कि एक तरफ ईस्ट पाकिस्तान, दूसरी तरफ वेस्ट पाकिस्तान को दिखाते थे, और बीच में इंडिया, और कहते थे क्रश इंडिया। यानी ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट। आज भी कुछ एंकर्स, कुछ बोलने वाले उनके बिहाफ पे ऐसी बातें करते हैं कि इस्लाम का फिर से वो दौर आएगा, लाल किले पे फिर से हमारा झंडा लहराएगा, हम हिंदुओं को फिर से सब्जुगेट कर लेंगे और हम फिर से इस्लामी रियासत। तो ये जो एलिमेंट थे, उन्होंने आपके प्रायोरिटीज़ को इस तरह से डिस्टॉर्ट किया कि आपकी मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स इतनी बढ़ती चली गई कि फिर सोशल सेक्टर वाले पे हम, और जो प्योर इकोनॉमिक इश्यूज़ पे हम
ایکچولی طارق صاحب شروع ہی سے جو ہے نا پالیسی میکرز جو ہیں وہ کنفیوز رہے کہ کس ملک میں کس ڈگر پہ اس ملک کو جو ہے وہ چلایا جائے. تو 57-60 تک تو یہ رہا, پھر ایوب خان کا ماشاء اللہ آ گیا, ٹھیک ہے کہ اسٹیبل گورنمنٹ رہی, لیکن اس دوران سینٹر اتنا مضبوط ہوا, پرائرٹیز پھر بھی سیٹ نہیں ہوئی کہ اس ملک میں کرنا کیا ہے. ایوب خان کے دور میں پرائرٹی یہ سیٹ ہوئی کہ جب انڈسٹریلائزیشن ہوگی, ٹھیک ہے انڈسٹریلائزیشن ہوئی, لیکن صوبوں کو پروونسز کو اتنی ڈپرائیو کیا گیا کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایسٹ پاکستان الگ ہو گیا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ پرائرٹیز پاکستان میں جو سیٹ ہوئی ہیں وہ میرے خیال سے صرف ایک ہی پرائرٹی سیٹ ہوئی تھی اور اس میں پاکستان سکسیڈ ہوا, جو ذوالفقار علی بھٹو نے 1970 میں آ کر, جی ہاں, انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نیوکلیر پاور بنیں گے. اس لیے کہ 1971 جب ڈھاکہ فال ہوا تو اس کے بعد 1974 میں انڈیا نے نیوکلیر ایٹمک دھماکہ کر لیا تھا. تو پاکستان نے یہ پرائرٹی سیٹ کی کہ وی ول, اور سکسیسو گورنمنٹس نے اس کو فالو کیا اور بڑی سنسیئرلی فالو کیا. تو وہ پرائرٹی میرے خیال سے ایک ہی واحد پرائرٹی ہے جو پاکستان نے اچیو کی. جب پاکستان بنا ہے تو مطلب اس میں تو کوئی شک نہیں کہ قائد اعظم جو ہیں پارلیمانی جمہوریت چاہتے تھے, یہ تو بالکل ایک واضح سی بات ہے. اور جو یہ آج جو ہمیں مذہب کے نام پہ یہ جو سب کچھ ایک پیچھے کی طرف ایک سفر نظر آ رہا ہے بجائے آگے جانے کے, تو وہ اس وقت تو یہ بہت کلیئر بات تھی کہ ہمیں پارلیمانی جمہوریت کو اپناتے ہوئے آگے ترقی کی دور میں آگے بڑھنا ہے. لیکن پھر ایسے طبقات, جیسے انہوں نے بھی کہا کہ قائد اعظم کی جلدی وفات ہو گئی تو انہیں تو موقع نہیں ملا. پھر جو لیڈرز تھے اس زمانے کے, آپ یہ دیکھیں نا کہ قائد اعظم کے ساتھ کون لوگ تھے. سر ظفر اللہ خان تھے, اور جو کانسٹیٹیوٹ اسمبلی بنی اس میں ہندو اہم لیڈرز تھے. تو قائد اعظم تو اس طرح سوچتے ہی نہیں تھے نا کہ اس طرح سے فرق کریں. اور ایک اسٹیٹ جب بنتی ہے تو اس میں سارے سٹیزنس کے ایکول رائٹس ہونے چاہیے اور ان کی ساری ضروریات جو ہیں وہ پوری ہونی چاہیے. تو پرائیورٹی تو یہی ہونی چاہیے کہ عوام کی خوشحالی. لیکن ہمارے ہاں یہ ہوا کہ وہ اصلی عوام کے لیے کچھ کام کرنے کے بجائے وہ ایک نظریہ پاکستان کا وہ سلسلہ شروع کر دیا گیا جو کہ قائد اعظم کے زمانے میں نہیں تھا. یہ ساری چیزیں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک صاحب ہوتے تھے نوابزادہ شیر علی خان, انہوں نے یہ انوینٹ کیا اور قوم پہ مسلط کیا اور ہم سب کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ یہ قائد اعظم لائے تھے. ایسا کچھ نہیں تھا. قائد اعظم کی 11 اگست کی تقریر اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے بالکل یعنی ایک ماڈرن اسٹیٹ کی وہ بات کرتے تھے جس میں سارے سٹیزنس کو ایکول رائٹس ہوں. تو ہم نے اس سے انحراف کیا, اور جو ہمارے پھر جو بنیادی غلطی یا کمزوری یہ کہہ لیں کہ عوام کی ترقی پہ زور دینے کے بجائے ہم نے ایک ادارے یعنی کہ آرمی یا ہماری جو آرمڈ فورسز ہیں اور اس پہ کیا, اور اس کے لیے لاجک یہ دی گئی کہ مطلب ساری بنیاد رکھی گئی ہندوستان دشمنی پہ. اگر ایک اسٹیٹ بنی تھی تو اگر ہم اپنے عوام کی ترقی کا سوچتے تو ہمیں دشمنی اور جنگ اور لڑائیوں کی تو سوچنا ہی نہیں چاہیے تھا. بالکل یہ ہماری غلط پرائرٹی تھی. اور میں بڑے ادب کے ساتھ ان سے بھی اختلاف کروں گی کہ یہ پرائرٹی چلیں ٹھیک ہے, اگر آپ نے ایٹم بم یہ اسی سوچ میں بنایا نا کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے, چلیں وہ بنایا تو پھر کنونشن آرمی جو ہے اس کو کم کرتے. یعنی یہ ہمارے عوام کے ساتھ یہ مذاق ہوا ہے کہ آپ نے ایک طرف تو بم بھی بنا لیا اور دوسری طرف فوج بھی وہی. اور پھر جہاں آپ یہ دیکھیے کہ ڈیفنس بجٹ میں کمی کی بات, یعنی وہ تو اتنا مقدس گائے تھا ڈیفنس بجٹ کہ آپ اس پہ بولتے تو آپ پہ غداری کے مقدمے اور کفر کے مقدمے بھی شاید لگ جاتے. تو مطلب یہ غلط پرائرٹیز تھیں. ہماری پرائرٹی عوام کی ترقی ہونی چاہیے, اور اس کے لیے امن ضروری ہے. آپ کے نیبرز کے ساتھ امن سے رہنا ضروری ہے. اور میں پھر ہمیشہ مثال دیتی ہوں ڈاکٹر محبوب الحق کی. دیکھیے وہ ایوب خان کے زمانے میں ان کے وہ تھے ماہر وزیر معاشیات وغیرہ, تو اس زمانے میں انہوں نے گروتھ کی بات کی کہ بھئی پاکستان میں, پھر انہوں نے 22 خاندانوں کا بھی تصور لائے تھے نا, کیونکہ پھر انہوں نے ریئلائز کیا کہ اکنامک گروتھ جو ہے وہ عوام یہ نہیں ہمارا مقصد. پھر انہوں نے باقاعدہ اس پہ مطلب معافی مانگی تھی قوم سے, اور پھر وہ عوام کی پرو پیپل پالیسیز کی طرف آئے. انہوں نے اپنے این جی او ٹائپ کا ایک ادارہ بنایا جو بہت اچھا کام کرتے ہیں, ان کی رپورٹ ساری دنیا میں ریکگنائز کی جاتی. کہ انہوں نے پھر ریئلائز کیا کہ ہماری پرائرٹیز کیا ہونی چاہیے. دیکھیں ہماری پرائرٹی ہے کہ ہمیں ہمارے عوام کو پینے کا صاف پانی ملے. ہماری پرائرٹی یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے عوام کو بچوں کو مفت تعلیم ملے, علاج معالجے کی سہولت ملے. آپ نے یہ ساری چیزیں جو ہیں ان پہ تو کوئی توجہ نہیں دی. ساری چیزیں ڈیفنس بجٹ پہ چلی گئیں,
اور پھر قرضے ہم نے لیے اور قرضے جو ہیں وہ اس طرح کے منصوبوں میں لگائے جس سے عوام کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، لیکن ہماری یعنی پاکستان میں ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ مقروض پیدا ہوتا ہے، ہر پیدا ہونے والا بچہ مقروض ہے۔ جو ہمارا 3200 کا بجٹ ہے اس میں تقریباً 800 بلین تو صرف جو جا رہا ہے یہ قرضے ڈیبٹ سروسنگ میں، تقریباً 500 بلین چلا جا رہا ہے ملٹری خرچ پہ، تو بچا کیا؟ یہی تو اب اس کے بعد جو ہے صرف رہ جاتا ہے 17 بلین ایجوکیشن پہ اور 21 بلین ہیلتھ پہ۔ 17 کروڑ عوام پہ اس اماؤنٹ کو اگر آپ ڈسٹریبیوٹ کریں تو کچھ بھی نہیں ہے بھئی۔ دیکھیں مگر اب بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ سب سے پہلے آپ کو اپنی پرائرٹیز چینج کرنی ہوں گی، اپنی سوچ میں تبدیلی لانی پڑے گی، آپ کو یہ ریلائز کرنا پڑے گا کہ 17 کروڑ عوام بہت بڑی آبادی ہوتی ہے، اس میں سے 5 کروڑ عوام جو ہے بھوکے مر رہی ہے اس وقت۔ یہ ٹائم نہیں ہے کہ آپ ایٹم بم چلیے آپ نے بنا لیا، لیکن ابھی بھی آپ چاہیے کہ ایٹم بم کے بیسس پہ اپنے آرمی کو اتنی چھوٹی کر لیں کہ آپ کے ایکسپینڈیچرز بہت کم ہو جائیں۔ بنگلہ دیش نے کوئی آرمی نہیں بنائی ہمارے بعد، ہم سے ہی آزاد ہوا، جب ہمارے انڈر بھی تھا تب بھی ہم نے وہاں کوئی فوج نہیں رکھی تھی، یہ بھی ایک ان کی وجہ ہوئی سپریشن کی۔ 65 کی وار ہم نے اس بیسس پہ لڑی کہ ویسٹ میں کیونکہ آرمی ہے تو وہ اس پاکستان پہ اٹیک نہیں کریں گے، وہ چاہتے تو 65 میں ہی پورے اس پاکستان کو لے لیتے، ہم کیا کر لیتے۔ اور ایک جو لاجک تھی اس میں ذوالفقار علی بھٹوئی کا، لوگ کہتے ہیں کہ he was sort of blue-eyed boy of Ayub Khan and he sold the idea کہ جی ہم کشمیر پہ قبضہ کر لیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، کہ کوئی انٹرنیشنل بارڈر پہ اٹیک نہیں ہوگا، اور ہندو کیا لڑے گا ہم سے۔ اس طرح کی جو سوچ ہماری رہی، پالیسی شروع سے غلط رہی، بالکل رہی ہماری، بالکل غلط رہی، انڈیا دشمنی پہ مبنی رہی، اور ایک دم ہی بچوں والی سوچ کہ ہم انڈیا پہ کشمیر پہ اٹیک کر دیں گے، ہماری سیالکوٹ پہ اٹیک نہیں ہوگا، یہ کیسی بات ہے۔ اسی طرح کی بیوقوفانہ سوچ کارگل کے وقت تھی کہ ہم کارگل پہ جا کے انڈیا کے شہر کو دبا دیں گے، انڈیا بے بس ہو جائے گا اور وہ گھٹنے ٹیک دے گا۔ یہ نہیں سوچا کہ وہ ملتان پہ اٹیک کر دے گا اتنی بڑی فورس میں کہ آپ کی ملکی کٹ کے رہ جاتا اگر نواز شریف جا کے کلنٹن کو پاؤں پکڑ کے رکتا نہیں۔ تو یہ جو خانہ پالیسیز رہی ہیں وہ ہمارے لیے بڑا مسئلہ رہا ہے۔ شروع میں طارق صاحب، شروع میں جو پہلا سال 1947 اگست میں جب آزاد ہوا ملک، اس وقت انڈیا کے ساتھ باقاعدہ ایک معاہدہ ہوا تھا جو کہ لکھا ہوا ہے سب بکس میں کہ فری ٹریڈ ہوگی، فری مین پاور موومنٹ ہوگی اور فری فائنینسز جو موو ہوں گے، کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہوگی۔ وہ 3 مہینے وہ چلا اور وہ نومبر 1947 میں ہی وہ بریک ڈاؤن ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ مومن صاحب کہ یہ جو ریجن ہے فرام افغانستان ٹو برما ہیز آلویز بین اے کامن مارکیٹ، کامن اکنامک یونٹ، اس کو اگر آپ اس طرح سے لائن کھینچ کے سپریٹ کریں گے تو تکلیفیں تو آئیں گی دونوں سائڈ پہ۔ ایک تو جب پارٹیشن ہوا اس وقت ہی پنجاب جو ہے، پاکستان کا جو پنجاب ہے، وہ بہت زیادہ گرو کرتا تھا اناج، اور وہ اس طرف کے انڈیا میں یوز ہوتی تھی، تو وہ تو ڈیوائڈنگ لائن ہو گئی۔ اسی طرح آپ کا کاٹن جو تھا وہ انڈیا جاتا تھا، اسی طرح آپ کا جوٹ ایسٹ پاکستان سے ویسٹ بنگال، ایسٹ پاکستان سے ویسٹ بنگال جاتا تھا۔ تو آپ نے اتنی بڑی آپ نے ڈسرپشن کریٹ کی، تو وہ ایک اکنامک پوائنٹ آف ویو سے تو غلط تھا نا، اس زمانے میں تکلیفیں آئیں۔ بالکل، اور اگر آپ اکنامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ ساؤتھ ایشیا کے جتنے ممالک ہیں نا، ہم سب کے عوام کے مسائل ایک ہیں، اور ایک مطلب ڈاکٹر محبوب الحق کا ہی میں حوالہ دوں گی کہ ان کے خیال میں اس کا حل یہ تھا کہ ہم الائنسز بنائیں، جیسے سارک بنا نا، سارک کو بہت زیادہ افیکٹو بنانے کی ضرورت ہے، اور ہمارے سامنے یورپین یونین کا ماڈل ہے۔ یہ سارک ابھی تو ایک ایسا ہی ہے، مطلب افیکٹو نہیں ہے، لیکن ہاں اس کو ہمیں چاہیے کہ سارک کو ہم یورپین یونین جیسا افیکٹو الائنس بنائیں۔ میں تھوڑی سی بات بتاؤں کہ جو یہ 85 کی موومنٹ ہے، ایک جنرل نے شروع کی، بڑے مزے کی بات ہے کہ اسی ریجن کا ایک جنرل بنگلہ دیش کے ضیاء الرحمان نے یہ سارک موومنٹ شروع کیا 85 میں۔ آج ہم 2010 میں کھڑے، اور اس کا ویژن یہی تھا کہ یہ پورے افغانستان سے لے کر برما تک کو ایک اکنامک یونٹ، جو ہمیشہ رہا ہے، ایک نیچرل چیز ہے، اس کو آپ ان نیچرلی آپ ڈیوائڈ کرتے ہیں تو بہت زیادہ مشکلات آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب یہ ایک یونٹ تھا تو بہت بڑی تجارت برما سے نکلتی تھی اور وہ ویسٹ پاکستان ہوتے ہوئے یورپ تک جاتی تھی۔ اب ہم نے بیچ میں ایک رکاوٹ پیدا کر دی، تو یہ ٹریڈ روٹس وغیرہ جو ہے نا کافی ڈسٹرب ہو گئے، اور یہ آج اگر ٹریڈ روٹ پھر سے کھل جائیں تو بہت بڑی فلو آپ کی آ جائے گی، اس سے بہت آپ کو فائدے ہوں گے، بہت زیادہ تجارت میں فائدہ ہوگا۔ یہ جو روکنا تھا، اس نے ضیاء الرحمان نے اس زمانے میں کہا کہ اس کو پھر سے وی ہیو ٹو ریسٹور دا نیچرل آرڈر،
ادروائز کچھ نہیں ہونے والا. اچھا ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اب یہ خیالی پلاؤ نہیں ہے, یہ ایک کنکریٹ شکل اختیار کر چکا ہے. وی ہیو این ایگریمنٹ کال سافٹا, ساؤتھ ایشیا فری ٹریڈ ایگریمنٹ. اس کے تحت آج ہم 10 میں بیٹھے, 13 میں آل بیریئرس آف ٹریڈ بٹوین انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش وغیرہ ختم ہو جائے گا. تھوڑے سے جو بہت غریب ملک ہیں سری لنکا, بھوٹان وغیرہ کو 16 تک کی گنجائش دی گئی کہ کچھ چیزوں کو وہ روک سکتے ہیں. اس کے بعد دیر ول بی نو بارڈرز. تو یہ ہے, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے فردرنس میں ہمیشہ جو رکاوٹ آتی ہے وہ پاکستان کے سائڈ سے آتی ہے. ہر دفعہ کوئی کشمیر کا ایشو اٹھا کے معاملہ روک دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ کشمیر کا جب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا, سیفٹا پہ عمل نہیں ہوگا, اس پہ اور آگے ہم نہیں بڑھ سکتے. تو آلریڈی وی ہیو دا فریم ورک, اور اس کو ہم امپلیمنٹ کریں تو یہ سارے ٹینشنز وغیرہ ختم ہو سکتے ہیں. بنگلہ دیش کے پاس کوئی فوج نہیں ہے, سری لنکا کے پاس کوئی فوج نہیں ہے. میچنگ انڈیا, انڈیا اٹ سیلف از اسپینڈنگ سو مچ منی آن ملٹری, پاکستان از اسپینڈنگ سو مچ منی. جیسی یہ چیز ہو جائے گی تو انڈیا کے بھی ملٹری ایکسپینڈیچر بہت ریڈیکلی ریڈیوس ہو سکتے ہیں, اور پاکستان کے بھی. اور پھر جو آپ کے وہ پیسے بچیں گے وہ آپ اگر سوشل سیکٹر پہ لگا دیں. آج امیجن کریں کہ یہ جو 450 بلین آرمی پہ خرچ ہو رہا ہے اس کو ہم 250 بلین پہ لے آتے ہیں, 200 بلین بچا لیں, اور 100 بلین آپ ڈال دیں ہیلتھ پہ, 100 بلین ڈال دیں آپ ایجوکیشن پہ. سی چینج کین ہیپن. یہ اسی وقت ہوگا جب آپ کی سوچ میں تبدیلی آئے, جب آپ یہ بھول جائیں کہ لال قلعہ پہ ہمیں جھنڈا لہرانا ہے. بالکل. آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ کنسسٹنٹلی پاکستان کے ساتھ ڈرا بیک یہ رہا ہے, جیسے ضیاء الحق کا دور آیا جب, تو 77 سے لے کے 88 تک ان کا دور رہا. انہوں نے انٹائرلی جو ہے نا اکنامکس کو ہی اسلامائزیشن میں چینج کر دیا. زکوٰۃ اور عشر کا آرڈیننس آپ کو یاد ہوگا کہ جناب 2.5% زکوٰۃ دیں اور 5% عشر. وہ زکوٰۃ کا سسٹم چلا کچھ دن, وہ بعد میں زکوٰۃ جو ہے وہ اتنی مس یوز ہوئی کہ لوگوں نے دینی بند کر دی. پھر سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا اس کے خلاف کہ بھئی آپ لکھ کے, ہاں آپ زبردستی کسی زکوٰۃ, جی ہاں اب وہ شیعہ بننے کی بھی ضرورت نہیں, اب تو آپ ویسے بھی آپ لکھ کے دے دیں کہ جی میں نہیں دینا چاہتا. اور زکوٰۃ کا فارمولہ بھی یہی ہے کہ آپ اپنے چیریٹی اسٹارٹ فرام ہوم, تو آپ اپنے قریبی لوگوں کو دیں بجائے اس کے کہ وہ. صاحب یہاں پہ ہم لکھتے ہیں چھوٹا سا بریک. ناظرین ہم لیں گے چھوٹا بریک, بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں.